الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप्स करने हैं। नंबर 1, अपनी स्क्रीन पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन द रेज हैंड ऑप्शन। ब्लू हैंड का मतलब ये है द होस्ट कैन सी योर रिक्वेस्ट। जब होस्ट आपको परमिशन भेजे तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट, और उसके बाद जब आपका नाम लिया जाए तो प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ और डिस्कशन में हिस्सा लीजिए, और अपनी बात कहने के बाद फ़ौरन अपना माइक जो है उसको बंद कर दीजिए। आप इसके अलावा जो है चैट की विंडो में भी अपने रिफ्लेक्शंस लिख सकते हैं, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारी पैनलिस्ट की टीम को Q&A में लिख कर भेज सकते हैं। ओवर टू यू नीलुफर बाजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंगल का दिन 4 से 5 हम सब ने मखसूस किया है अपने लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में मज़ीद आपकी अल्लाह की ज़ात को, उसके अस्मा को, उसकी सिफ़ात को जानने के लिए, उसकी अज़मत को जानने के लिए, उसकी कुदरत को जानने के लिए, उसकी रहमत को जानने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्म का सफ़र तय करते हुए आज हम लेसन नंबर 45 तक आ गए हैं, और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फ़िक़्हु रहमतिर रब। आज जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वो पेज नंबर 94-95 है। फ़िक़्हुल क़ुलूब किताब है। मैं चाहूँगी कि हम आगाज़ जो करें ना वो एक हदीस से करें जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ी थी, पेज नंबर 93 पर। अगर आपके पास कोई भी खोल सकता है, बुक तो खुली ही होगी आपके पास, तो ज़रा निकालें ना सफ़ा नंबर 93 ये हदीस आपके सामने है। कौन पढ़ेगा आप में से इस हदीस को? मैम औज पढ़ेगा और क्या आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंजिलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन। मैम स्क्रीन से गायब हो गया, मैं सॉरी। आप अपनी किताब से पढ़ लें। यंजिलु रब्बुना तबारक। मैम मैं अभी पेपर देख के आई हूँ, वो भी घर में एंटर हुई हूँ ना, वो किताब मिल नहीं रही। कोई बात नहीं, चलिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम, मैं पढ़ूं मैम? यंजिलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाइद दुनिया हीन यबका सुलुसल लैलिल आखिर यक़ूलु मन यदऊनी फअस्तजिब लहू मन यसअलनी फअअतियहू मन यस्तगफिरनी फअगफिर लहू। शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश। मन यदऊनी फअस्तजीब लहू मन यसअलुनी फअतियहू मन यस्तगफिरुनी फअगफिर लहू। कौन बताएगा? शाबाश, माशाल्लाह। आप जी मैम, जज़ाकल्लाह खैर। और आपने पढ़ा, अल्लाह ताला आपकी कोशिश को कबूल करे। कौन बता सकता है क्या बात हो रही है इस हदीस में? जी क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? कौन बताएगा? नाम बताइए। सरवत आप बताइए। बाजी में बता रहे हैं कि उतरता है रब हमारा रब तबारक ताला कुल्लू लैलतिन समाई दुनिया आसमान पे हर रात को
پینا جب باقی رہتی ہے 3/4 رات آخر، اور کہتا ہے من یدونی، آخری کون حصہ 3/3 نہیں، 1/3 رات جب رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، 1/3 جب رات رہ جاتی رہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں من یدونی، کون ہے جو پکارے مجھے، فاستجیبوا لہ، پس جواب دوں گا میں اس کو، من کون ہے یسألون، سوال کرے مجھ سے، فاعطیہ، پس عطا کروں گا اس کو، من یستغفرنی، کون ہے، یستغفرونی، کون ہے جو بخشش مانگے مجھ سے، فغفر لہ، اور پس بخش دوں گا لہو اس کو، یعنی فاغفر لہ، میں بخش دوں گا اس کو، ٹھیک ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، بالکل درست۔ تو میں نے یہ حدیث اس لیے آپ سے پڑھوائی کہ الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی، لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر رات آسمانی دنیا پر آتے ہیں نا، اور 1/3 رات گزر جاتی ہے، جو تہجد کا وقت 2 رات گزر جاتی ہے، آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے جب، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس سے جواب دوں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس سے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس سے بخش دوں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے، اور آج کل کون سا عشرہ ہے؟ ذی الحج کا عشرہ ہے، ذی الحج کے عشرے میں تو ہر کام کا، ہر عمل کا ثواب زیادہ ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم رات کے اس حصے میں جو آخری حصہ رہ جاتا ہے رات کا، اس میں اٹھیں فجر سے پہلے، اور یہ یقین رکھیں کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے، اور ہماری دعائیں قبول کرنے کے لیے وہ تو ہر دم دینے کو تیار ہے، لیکن وہ بہت ہی ایسا وقت ہے جو خاص حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، دعائیں مانگنے کا اور استغفار کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس ذی الحج کے عشرے میں کم سے کم اس کا ضرور اہتمام کریں کہ تہجد میں اٹھنے کی کوشش کریں اور دعائیں مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی استقامت نصیب فرمائے۔ چل آگے چلتے ہیں، اب آج سے شروع کرتے ہیں جہاں سے آج کا ہمارا لیسن ہے 94 پیج سے۔ کون پڑھے گا پیج نمبر 94 کے آغاز میں؟ اسما خان پڑھوں؟ جی پڑھیے اسما۔ ان معرفت العبد برحمت اللہ الشاملۃ لعباده يسكب في القلب اطمانینۃ الى ربه ٹھیک لا ہے، رک فی یہیں بس اسما، یہیں تک، ٹھیک ہے، ایک تو اس کو ٹھیک کریں، یوس کے بو، ٹھیک ہے، یوس کے بو فی یسکب، القلبی، ٹھیک ہے، اور یسکب فی اتمانی، القلب، ہاں اتمانیت، تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، اس کو توڑ یہ توڑ کے نون پڑھ۔ کیوں لکھا ہوا ہے تا سے پہلے؟ دو تو سے نون ہے پہلی نا؟ نون نہیں ہے، تو سے پہلی نون نہیں ہے، تو آئے اچھا گی، ٹھیک ہے، بک میں ہاں ایسے نہیں، ہے، تو سے پہلی نون نہیں ہے، اتمانیت، اتمانیتی، اتمانینت، ٹھیک ہے۔ جب مشکل نینتو، لفظ ہو تو اس کو کیا کریں، ذرا سا توڑ توڑ کے پڑھیں، یہ لفظ آگے بھی ٹھیک آئے ہے، گا انشاءاللہ، جی ٹھیک آگے بھی ہے، ٹھیک ہے جی، آگے بھی ہے۔ چلیں الحمدللہ۔ اچھا جناب، یہاں سے ہم سوال پوچھتے ہیں آپ سے۔ ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری ساتھی نے پڑھا، سوال میرا یہ ہے، اور کوئی ساتھی جواب دیں، اپنا نام بتا دیں جو دینا چاہیں۔ سوال یہ کہ وہ کیا چیز ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے جو بندے کے دل میں ہر حال میں اطمینان بھر دیتی ہے؟ سیدہ ہمانیس، جی ہما فرمائیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی معرفت بندے کو ہو جاتی ہے تو وہ اس کے قلب میں جو ہے اطمینان بھر دیتی ہے، اور اس کا بالکل عمل، اس کا جو رد عمل ہے وہ مکمل طور پہ بالکل یکسر تبدیل ہو جاتا ہے بالکل عام ٹھیک، رد انہیں عمل کے کو مقابلے یقین میں۔ ہو جاتا ہے کہ اس کی رحمت ہے، اللہ کی، اس کی رحمت کی معرفت ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت نہیں بلکہ رحمت اصل کی میں معرفت، اللہ جی کی رحمت کی معرفت، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت تو بہت بڑا ہے نا، لیکن اس کا ایک حصہ کیا ہے؟ رحمت کی معرفت، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جناب، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس میں آگے جو بات ہو رہی ہے نا، دیکھیں یہ جو، چلیں نیکسٹ لائن کوئی پڑھے آپ میں سے، پھر میں وہاں سے پوچھوں گی۔ جی جی کون پڑھے نیلوفر، گا؟ جی نیلوفر پڑھیے۔ لا فی حال السراء والنعماء فحسب بل وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراء التي تزيغ فيها القلوب والأبصار، فهو يستيقن أن رحمة الله وراء كل لمحة
وکل حالت وکل وضع وکل تصرف. وکل حالت وکل وضع وکل تصرف. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی خیر. جزاک اللہ خیر ویاکی. اچھا اب یہ دیکھیں اس کے اندر، چلیں اب یہاں سے ہمیں کوئی ساتھی بتائیں، اس میں جو یہ بات آ رہی ہے نا التی تزیغ فیہا القلوب والابصار، جن میں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں دل اور نگاہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا مراد ہے؟ یہ آزمائش کی بات ہو رہی ہے نا کہ آزمائش کے وقت کیا ہوتا ہے کہ دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، نگاہیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، تو پھر اس حالت میں انسان کیا کرتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے کیا مراد ہے دل ٹیڑھے ہونے اور آنکھیں نگاہیں ٹیڑھی ہونے سے؟ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو انسان کے عمل میں، اس کے رویے میں کیا چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں؟ کوئی آپ میں سے بتانا؟ نام بتائیے. جی فرا فرمائیے. جب انسان کے دل یا اس طرح سے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں یعنی گمراہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں پاتے، تو پھر وہ غیر اللہ میں اپنے آپ کو تلاش کرنے لگتے ہیں. کبھی کبھی انسان دنیا کی محبت میں گم ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آزمائش آتی ہے تو انسان میں کو، بتاؤں؟ چلیں اسی بات کو آگے لیتے ہیں جو ہماری ساتھی نے کہا کہ اللہ سے بدگمانی ہو جاتی ہے. ایک بات لے لیتے ہیں، بالکل تو اللہ سے بدگمانی ہو جاتی ہے اور بندوں میں انسان پھر تلاش کرنا شروع کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل. ٹھیک ہے، اور بتائیے. جی شاہین کہیے. مینو خان. جی مینو میں خان. یہ کہہ رہی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے اور جو بندے کے ساتھ ہوتی ہے ہر حال میں، معرفت اور رحمت جو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، تو رحمت صرف خوشی میں ہی کو نہیں اتنا سوچتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات میں نہیں، اور میرا تکلیفوں سوال میں. سمجھیں شاہین، میرا سوال یہ نہیں تھا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن میرا سوال اب چلیے میرا سوال میں دہراتی ہوں، اور مینو آپ جواب دیں، پھر مزید کچھ کہنا ہوگا تو کہیے گا. میرا سوال یہ تھا کہ جب دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، نگاہیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہماری ایک ساتھی نے کہا انسان اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے اس کے عمل میں، کیا چیزیں آتی ہیں؟ جی مینو. جی دیکھیے، وہ اللہ سے امید جو رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو خود محروم کر لیتے ہیں اللہ کی رحمت سے. ہوتا یعنی کیا ہے عمل؟ آپ کو یہ عمل میں کیا آتا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں لوگ؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے لوگ جب آزمائش آتی ہے، لوگ اگر اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتے ہیں تو کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ مطلب اللہ کے بارے میں غلط گمان کرنے لگتے ہیں، غلط الفاظ استعمال کرنے لگتے ہیں، اور مطلب اللہ سے بدگمان ہونے لگتے ہیں، ان کا صبر ختم ہونے لگتا ہے. آپ سب کی ایک ہی بات ہے، صحیح ہے، اللہ سے بدگمان ہونے لگتے ہیں. دیکھیے جی شرکیہ بتاؤ کلمات انسان بطول، بولتا ہے. شرکیہ کلمات بولنے لگتے ہیں. جی جی بطول کہیے. کہیے جس بطول. وقت انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت وہ یہ یقین کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ پیچھے جا رہی ہے ہر لمحہ، وہ بدگمان ہوتا جاتا ہے اور وہ یہ جو ہے نا اس کو یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ سب نے ایک ہی بات کی ہے، لیکن وہ ایک بات ٹھیک ہے، الحمدللہ بالکل صحیح ہے، لیکن میرا سوال باجی پھر یہ تھا کہ نہیں، اب میں اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں کیونکہ مجھے آگے میرا سوال یہ تھا کہ انسان کے عمل میں، لوگوں کے عمل میں کیا چیزیں آنے لگتی ہیں؟ تو جی لوگوں کے عمل میں یہ آنے لگتی ہیں کہ جب اللہ سے بدگمانی ہوتی ہے تو ان میں ناشکرا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ منہ سے ناشکرے کلمات بولنے لگتے ہیں. کتنے لوگ ہیں آس پاس ہم نے دیکھا ہے جو کہتے ہیں مجھے کیا دیا اللہ نے، میرے ساتھ کیا کیا اللہ نے. ہزاروں لاکھوں، بس مجھ سمیت آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں چیزیں ہوں گی نا، لیکن وہ جو ایک چیز کوئی نہیں مل رہی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں بس یہی اللہ نے میرے پہ رحم نہیں کیا. پھر اسی طرح شکوے شکایات شروع ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، اپنے آس پاس والوں کو تکلیف دینا شروع ہو جاتا ہے، جزا فضا کرنا انسان شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے ہر چیز سے نا حسد اور دوسری چیزیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں. کسی کی نعمت وہ برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا ہے. تو جب یہ کیفیت دل پہ طاری ہونے لگے نا تو فوراً اللہ کی رحمت کی طرف پلٹنا چاہیے. لیکن جب تک ہم ان کیفیات کو جج نہیں کریں گے، پہچانیں گے نہیں نا، تو ہم یہ جج نہیں کر پائیں گے کہ اللہ کی رحمت جن پر ہوتی ہے وہ کس طرح ان کیفیات سے بچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کرے اور ہمیں جب ایسی کیفیت میں ہوں تو اس سے باہر نکال دے. فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو ہمیں یاد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر کثیرا. آگے آتے ہیں جی. یہ بتائیے کہ
नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ते हैं, वयालमु अन्ना रब्बहु। कौन पढ़ेगा आप में से? दानिश पढ़िए। وَيَعْلَمُ أَنَّ رَبَّهُ لَا يَعْرِضُهُ لِلْإِبْتِلَاءِ لِأَنَّهُ تَخَلَّى عَنْهُ أَوْ تَرَدَّهُ مِنْ رَحْمَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَطْرُدُ جی ٹھیک ہے، يَطْرُدُ مِنْ رَحْمَتِهِ أَحَدًا من رحمته أحدا يرجوها إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ويرفضون رحمته ويعبدون عنها. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن رحمتہ کے بعد ذرا آخری دو الفاظ، آخری لفظ دو پڑھیں. یبعدون عنہا. شاباش، یہ یعبدونا نہیں تھا، یہ یبعدونا تھا. ماشاءاللہ آپ بے نے مس کر گئی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب ہم یہاں سے ایک سوال اپنے لیے سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے ہے نا، پھر کیا وجہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دوری محسوس کرتا ہے، اپنی زندگی کو میزریبل بنا لیتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ یہاں اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے نا کہ زونی، آپ بتائیں. جی، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ارد گرد تو موجود ہوتی ہے، لیکن انسان اس رحمت پہ امید نہیں رکھتا اور وہ اپنے آپ کو تنہا ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے منہ پھیر لیتا ہے اور وہ کیا مایوسی کی اور ناشکرہ پن کی وہ باتیں کرتا ہے. بالکل ٹھیک، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. امید ختم کر دیتا ہے. تو امید نہیں ختم کرنی نا، امید رکھنی ہے کہ ابھی نہیں، لیکن حالات اللہ نے بدل دینے ہیں. اور یہ رحمت بھی آگے ہم پڑھیں گے نا کہ کیوں ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مشکل ڈالتا ہے ہم پر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا دیکھیں، اب آپ نا ایسا کر سکتے ہیں کہ جی یہ جیسے ذلحج کی عشرہ کی ہم بات کر رہے تھے، آپ تلاوت قرآن تو ضرور کر رہے ہوں گے اور عام دنوں سے زیادہ ہی اللہ کرنے کی توفیق دے ہمیں. تو اس میں آپ کچھ آیات جو ہے نا وہ اگر کم سے کم ایک بار یا زیادہ بار جتنا بھی پڑھنا چاہیں، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت 155 156 اینڈ 157، اس کی کم سے کم ایک بار تلاوت کریں اور ترجمہ پڑھیں. سمپل ترجمہ پڑھیں گے، آپ کو یہاں اللہ کے وعدے پتہ چلیں گے نا کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف کی حالت میں بھی بتاتا ہے کہ اسے کیا امید رکھنی ہے. اور اس طرح سورۃ الزمر کی آیت 10، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ آیت 155 156 157 اور سورۃ الزمر 10، جس میں اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. تو جب یہ وعدے بار بار انسان پڑھتا ہے نا، اور یہ لکھ کے کہیں الگ بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب لوگ اپنی پریشانیوں کا، مشکلات کا بتاتے ہیں یا خود بھی کبھی بہت تھک جاتا ہے نا آدمی، تو یہ آیات انسان کو پھر سے اٹھا کے کھڑا کر دیتی ہیں کہ نہیں، اسے مایوس نہیں ہونا. انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے اور وعدے ہیں اس کے. ٹھیک، آگے دیکھتے ہیں جی. یہاں سے پڑھیے جی، نیکسٹ پیراگراف پڑھیے. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی پڑھیے. والطمأنينة إلى رحمة الله تملأ القلب بالثبات والصبر والرجاء والأمل والهدوء والراحة فهو في كنف رب رحيم ودود. پہلا لفظ اس کا دوبارہ سے ٹھیک سے ذرا سے دھیان سے پڑھیں. والطمأنينة. ہاں، والطمأنينة. تما حمزہ پہ جزم ہے نا، تو یہ جھٹکا آئے گا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا جناب، یہاں پہ بارک اللہ فی علمک، میرا سوال یہاں پر آپ سے یہ ہے کہ یہاں یہ بتایا چلیں اس پیراگراف یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ بڑی پیاری بات ہے اس کے اندر، بڑی بشارت سی ہے. تو کون بتائے گا یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ میں بتاؤں روحی. جی روحی بتائیے. جی، جب اطمینان ہو جاتا ہے بندے کو اللہ کی رحمت کا، تو پھر اس کا دل بھر جاتا ہے، اس میں ثبات اور صبر آ جاتا ہے،
اور امید کے ساتھ وہ اطمینان اور رحمت کے ساتھ رہتا ہے. یہاں پہ وہی بات بتائی گئی ہے. تو رب اس کا رحیم اور بہت محبت. یہ دیکھیں یہ جو آگے ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہے فَهُوَ فِي كُنْفٍ رَبِّ الرَّحِيمِ رحیم ودود جو ہے نا، فَهُوَ فِي كُنْفٍ رَبِّ یہی ہے کہ الرحیم. اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اللہ کے پروٹیکشن میں ہو جاتا ہے بندہ جب یہ سوچتا ہے تو وہ اللہ کے یہ پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. الحمدللہ کتنی پیاری بات ہے کہ جب اس کا دل اللہ کی رحمت سے بھر جاتا، اللہ کی رحمت پر یقین ہو جاتا ہے، اس کے دل کو ثبات آ جاتا ہے، صبر امید ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کی کس میں آ جاتا ہے؟ پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں اللہ کی پروٹیکشن میں آنا. بالکل. یہاں سے وائس ورثہ کیا سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ روحی آپ نے بالکل درست پڑھ لیا. میں چاہوں گی کوئی اور ساتھی بتائیں، اگر ہمیں اللہ کی حفاظت چاہیے، پروٹیکشن چاہیے، تو کیا بتا رہے ہیں مصنف، کیا کرنا ہوگا؟ میں بتاؤں سیدہ روحی؟ جی فریدہ بتائیے. جی میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یقین کامل ہو تو پھر استقامت ہوتی ہے. جتنا بڑا کام ہو اتنا بڑا دل رکھنا ہوگا، اور یقین کے ساتھ اس میں کام میں شامل ہونا چاہیے. یقین کامل ہو اللہ پہ، اللہ پہ کی رحمت پر، اللہ کی رحمت پر یقین کامل ہو. بالکل ٹھیک ہے، اللہ پر تو یقین ہے نا، جی وہ سارے تو ہے، مسلمان. لیکن اس کی رحمت جو چاروں طرف ہماری بکھری ہوئی ہے اس پر یقین ہونا چاہیے کہ یقین ہے کہ ہاں اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، اس کا یقین ہو. بالکل 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 انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. اب آگے شائستہ میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں اس پہ. کہیے. جی اس میں باجی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آزمائشوں کی بات ہوتی ہے نا، کہ اگر آزمائشوں کو بھی اللہ کی رحمت سمجھ لیا جائے تو وہ پھر آگے آ رہے ہیں، وہ آگے بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی تک جتنی بات ہے نا اس پر تو مزید کچھ نہیں کہنا، تو آگے چلتے ہیں، آگے آئے گی اس کی بات انشاءاللہ. چلیں آپ ہی پڑھیں. کون بات کری تھی آپ؟ روحی بات کری تھی ابھی. کون بات کری تھی؟ شائستہ ذرا پڑھیے نا، ورحمۃ اللہ بعبادہ ہی الاصل سے پڑھیں. نہیں یہاں سے، سوری یہاں سے پڑھیں. ہاں وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَالِكُ، یہاں سے پڑھیں. جی وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَالِكُ لِكُلِّ شَيْءٍ لا ينازعه منازع لا ينازعه منازع ولكنه فضلا منه ومنة كتب على نفسه الرحمة وأخبر عباده بما كتبه على نفسه كتبه على نفسه من الرحمة، وهذا من كمال عنایتی بعباده فإن عنایتی بعباده، عنایتی بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعباده فإن إخبارهم بهذه الحقيقة تفضل آخر. اخبارهم. ٹھیک ہے. اسی طرح لا ينازعه منازع ولكنه فضلا منه ومنة كتب على نفسه. ٹھیک ہے، مننا احسان ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے جی جی. چلیں اچھا جناب، چلیں آپ ہی بتائیں کیا سمجھ میں آیا یہاں سے. جی باجی اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس نے اپنی ذات پر جو ہے وہ رحمت کو لکھ لیا ہے، اور جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے تو اس کی مطلب تبھی ہمیں جو ہے نا، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ آزمائشیں جو ہے وہ ہم اللہ کی رحمت ہے، تب ہمارے دل میں اطمینان بھرتا ہے، اللہ کی معرفت آتی ہے، ورنہ پھر ہم مایوسی کا ہی شکار رہتے ہیں. اور اس بات کا کہ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ لیا، یہ بہت بڑا ایک فضل ہے اللہ. جی بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ جزاک اللہ خیر. اچھا یہاں جو بات ہو رہی تھی نا، جو ابھی پڑھا انہوں نے، تو یہ مجھے یہاں سے میرا ایک سوال ہے، اب کوئی میرا ساتھی بتائے کہ یہاں ابھی جو ہم نے یہ پیچھے پڑھا کہ فَإِنَّ إِخْبَارَهُمْ بِهَذِهِ الْحَقِيقَةِ تَفَضُّلٌ آخر، یہاں تک وَهُوَ سُبْحَانَ الْمَالِكُ لِكُلِّ شَيْءٍ سے لے کے یہاں تک،
یہاں سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اپنی ذات پہ رحمت کو لکھ رکھا ہے، لیکن یہاں اس حوالے سے ایک اور فضل کا بھی بتایا جا رہا ہے، بہت پیاری بات ہے، وہ کیا ہے وہ فضل؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ثروت بتائیے۔ باجی یہاں رحمت کی خبر دینا اللہ کا بڑا فضل ہے نا۔ کیسے آپ سمجھتی ہیں کہ فضل جی ہے؟ جی باجی کیسے؟ کوئی مثال سے بتائیں کیسے؟ بتاؤ شمیم اختر۔ چلیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ثروت آپ نے درست بتایا، شمیم آپ بتائیے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، سورج چاند ستارے زمین ہر چیز میں اللہ کی رحمت نظر آتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ انسانوں پہ ہی اللہ کی رحمت نظر آ رہی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ بڑی پیاری بات یہ لے کر آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رحمت تو اللہ کی ہے ہی ہے، لیکن اللہ کا یہ بڑی عنایت اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ اس کی رحمت موجود ہے، تو یہ بھی اس کا فضل ہے۔ تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس بات کا علم ہونا کوئی بہت خاص بات ہے؟ فرحت بتائے باجی۔ جی فرحت، پتہ چلتی ہے تو ہم فرحت کہیے۔ آزمائش میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت موجود ہے۔ فرحت بات کریں صرف پلیز۔ جی باجی، فرحت۔ اللہ میں جب آزمائشیں دیتا ہے نا، جیسے ایک دروازہ بند ہوتا ہے نا، تو اللہ میں کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں چھوڑتا ہوں اس کو، ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا ضرور کھولتا ہے۔ صاف اللہ کی رحمت نظر آتی ہے کہ اللہ میاں چھوٹی کہتا ہے، اللہ میاں کہتا ہے کہ میں جو تمہارے پاس پریشانی آنے والی ہوتی ہے نا، تو میں اس پریشانی کو جو ہے ٹال دیتا ہوں تمہیں چھوٹی پریشانی دے کے۔ تو یہ محسوس ہوتا ہے زندگی میں ہماری کہ ہمارے پاس کوئی بڑی پریشانی آنے سے پہلے یہ تو چھوٹی آپ رحمت کی بات کر رہی ہیں پھر سے، لیکن جی میں تو سوال یہ کر رہی ہوں کہ رحمت کا پتہ ہونا کیا فضل ہے؟ اگر ہے تو کیسے؟ کسی کو کوئی فیلنگ آتی ہے اس بارے میں؟ جی تو شیئر باجی، کرنا دل میں اطمینان ہو جاتا ہے نا، سکون ہو جاتا ہے، اللہ پہ یقین ہو ٹھیک ہے، جاتا ٹھیک ہے، ہے، ٹھیک ہے، لال بالکل۔ یعنی کہ پریشان نہیں ہوتے۔ ہاں پریشان نہیں ہوتے، پتہ ہوتا ہے کہ ایک وقت یہ ٹل جائے گا وقت، کیونکہ اللہ کی رحمت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، رحمت آ فوزیہ جاتی ہے۔ نیازی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے اپنی رحمت دکھا رہا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہم ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا، آپ اس سے ریلیٹڈ صرف جواب دیں، جنرل جواب نہیں دیں، وہ تو میں آپ سے پوچھتی جاؤں گی، آپ دیں گے جواب۔ چلے میں اس کو سم اپ کرتی ہوں۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کوئی مثال دیں، مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو جی 15 دن یہ ڈوز لینی ہے، 15 دن تک یہ دوائی لیجئے، انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے اتنے دنوں کی، تو ایک امید بن جاتی ہے نا انسان کو، 15 ڈیز تک مجھے اس مشکل میں رہنا ہے، یا یہ ہاسپٹلائز رہنا ہے، یا یہ علاج کروانا ہے، یا یہ کہ اتنے دنوں تک میرے پہ یہ مشکل آئی ہوئی ہے، پھر یہ مشکل مجھ سے ہٹ جانی ہے۔ تو وہ جو ایک امید ہوتی ہے نا کہ میں نے اتنے دن تک مشکل میں رہنا ہے اور پھر میں نے مجھ سے مشکل دور ہو جانی ہے، وہ اس کی کیا کر دیتی ہے، اس کو پازیٹیو کر دیتی ہے، اس کی ول پاور کو بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں نا، لیکن اگر ہم اس کو اس بات سے دیکھیں تو یہ بات جو نقطہ نکال کے نہ ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہوتا، اللہ ہم پر رحمتیں کرتا رہتا، لیکن ہمیں وہ بتاتا ہی نہ کہ میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا، ہم امید ہی نہ باندھتے، ہم پریشان ہی رہتے۔ لیکن جب دل میں اطمینان آ جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، یہ وقتی چیز ہے، اس کی رحمت سے ہٹ جائے گی، تو ہم پھر کیا ہو جاتا ہے، ہماری ول پاور بڑھتی ہے، ہم مصائب کا زیادہ سامنا آسانی سے کر لیتے ہیں کہ اس کی رحمت کی امید میں۔ تو اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فضل صرف یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، لیکن اس کا ہمیں یہ بتا دینا بھی اس کا فضل ہے کہ وہ رحیم ہے، یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں نا۔ تو بہت پیاری یہ بات انہوں نے کی ہے، اگر سے ہم اس کی گہرائی میں جا کے اس کو سمجھیں تو ٹھیک ہے جناب، آگے دیکھتے ہیں۔ امرین باجی میں بتاؤں کچھ؟ جی امرین کہیے، ندیم بالکل کہیے۔ باجی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں مومنوں کے لیے رحیم ہوں گے، ان کی صفت ہے، تو ایک امید سی ہوتی ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، اور یہ کہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہم پر ضرور کرم کریں گے انشاءاللہ قیامت میں۔
تو یہ اللہ کی بہت رحمت بہت کی صحیح امید کہا ہے آپ نا، نے. یہ رحیم پتہ ہونے ہونا کی کہ صفت سے. ہاں یہ پتہ ہونا کہ آخرت میں اس کا، دیکھیں نا ہم کہتے ہیں نا میں ہی صبر کیوں کروں، کتنے لوگ کہتے ہیں میں کیوں صبر کروں، لیکن اگر یہ امید ہو کہ صبر پہ مجھے اجر ملنا ہے اللہ کی رحمت سے تو پھر میں صبر کروں گی نا. تو اگر مجھے بات پتہ ہوگی تو میں صبر کروں گی نا، اگر پتہ ہی نہ ہوتا تو میں کرتی نا. بہت اچھی آپ نے بات کی. جی امرین کہیے، آپ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی تھی، آپ مائک کھولیے کہیے کوئی اور جی آپ باجی، اس میں بات. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کتنی رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ان جانوروں کے دل میں رحمت تو اللہ نے ڈالی ہے، اور اللہ کتنے رحیم ہوں گے ہمارے ساتھ، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ کرم کریں گے، یہ میں سوچتی ہوں. اللہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے، بس یہی دعا کرے نا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. چلیں جناب. اچھا جناب اب ہم آگے آتے ہیں. جی یہاں سے کون پڑھے گا؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی ادیبہ. پہلے کس نے کہا تھا؟ سہرش، پھر آپ پڑھ لیں. ادیبہ آپ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی. ورحمت اللہ بعبادہ ہی الاصل حتی فی ابتلاہم احیانا بالضراء والباساء فہو سبحانہ یبتلیہم لیعدد طائفة منہم بہذا الابتلاء لحمل اماناتہ بعد لحمل امانتہ بعد الخلوص وتجرد والتحیّع عن طریق ھذا الابتلاء. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. ذرا سے دوبارہ یہاں سے دھیان سے پڑھیں. ورحمۃ اللہ پڑھیے دوبارہ جنہوں نے پڑھا تھا. ورحمۃ اللہ بعبادہ کون پڑھ رہی تھی ابھی؟ سہرش پڑھی تھی باجی. ارے دوبارہ پڑھیے یہاں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. ورحمۃ اللہ بعبادہ ہی الاصل. اصل ہی نہیں، ہی الاصل. اصل ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ جزاک اللہ خیر. اچھا جناب چلیں جی یہاں سے ہم اب یہاں سے بڑی پیاری بات ہے، یہ آپ لوگ نے مختلف طریقوں سے اس پہ بات کرنے کی آپ نے کوشش کی. ہم اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو مشکل حالات میں ڈالتا ہے، آزماتا ہے، تو یہ بھی اس کی رحمت ہوتی ہے. کیسے؟ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر؟ کیا بتا رہے ہیں کہ کیا رحمت ہوتی ہے اس کے ذریعے؟ جی کیوں ڈالتا ہے وہ مشکل میں؟ کون بتائے گا؟ وعلیکم السلام. جی شمائلہ کہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں آزمائش میں ڈال کے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، یا پھر ہم ناشکری کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں. ٹھیک ہے. اس یہاں ایک بات وہ کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھیں. لِحَمْلِ أَمَانَتِهِ بَعْدَ الْخُلُوصِ. ٹھیک ہے. لِحَمْلِ أَمَانَتِهِ اس کی امانت کو اٹھانے کے لیے. کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ یہاں بات کر رہے ہیں کہ وہ اس لیے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اس کی امانت کو اٹھا سکیں. کون سی امانت؟ باجی دین قرآن کی امانت. فرزانہ کہیے. جی قرآن کی دین کا کام. جی جو اس نے اس انسان پر حق کو پھیلانے کی ذمہ داری فائز کی نا، کہ وہ اس کو آگے اللہ کے دین کو پھیلائے اور اللہ کے عبد بنے، بندہ بنے اللہ کا. تو یہ امانت کا بوجھ جو تھا وہ اس نے تو نہیں، پہاڑوں نے اور باقی سب نے تو نہیں اٹھایا، لیکن انسان نے کیا کیا؟ انسان نے اٹھا لیا نا. جی تو بندوں کو تاکہ وہ کیا کرے، اسے اپنے راستے کے لیے ان کو تیار کرے، چن لے. ٹھیک ہے. وہ کیوں کرتا ہے آزمائش میں، کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ وہ اپنے کام کے لیے چن لے، تاکہ وہ ہر چیز سے خالص ہو جائیں، اس کے راستے کے لیے تیار ہو جائیں. کچھ اور کہیں گے اس چیز یہاں جو اس پیراگراف میں بات ہو رہی ہے اس حوالے سے؟
مجھ میں زیادہ تو اس میں نہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آزمائش ڈالتے ہیں، جس طرح سونا ہوتا ہے اس کو تپایا جاتا ہے اور کافی مرحلوں سے گزرنے کے بعد اس میں سے وہ چیز نکلتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، تو اس سے پھر وہ میچور ہوتا ہے، اس میں بالکل صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مشکل حالات کا اچھی طرح مقابلہ کر سکے. تو پھر اس بالکل کے لیے پھر کوئی سامنے دنیاوی مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہتا. بالکل. اچھا یہ بتائیے، میں باقی سب ساتھیوں سے اب یہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کے چنے ہوئے بندے تھے، جو انبیاء تھے اور جو اس کے انبیاء کے پیروکار تھے، ان پر اس نے آزمائشیں ڈالی تو کیوں ڈالی؟ وہ تو اس کے نیک بندے تھے نا، پھر کیوں ڈالی آزمائشیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ یا کوئی ڈالی بھی؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈالی آزمائش؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی آزمائش آئی، صحابہ پہ کوئی آزمائش آئی؟ اگر آئی تو کیوں؟ وہی بات ہو رہی ہے. سروت کہیے. السلام علیکم. میں بتاؤں باجی یا سروت؟ جی بتائیے سروت. وعلیکم السلام. جی ابراہیم علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آزمایا تھا، ان کو ہر طرح سے ان کی آزمائش لی تھی، بیماری سے، ان کی اولاد سے، ان کے سارے ان کے مال سے، لیکن اس لیے کیونکہ وہ ان کو امامت ان کو دینا تھا، ان کو اس کا مقام دینا تھا، ایک درجہ ان کو عطا فرمانا تھا، اس لیے انہوں نے ان کو انبیاء بنانا تھا، ہم لوگ کا ایک امام، تبھی انہوں نے ان کو آزمایا تھا. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا آتا ہے؟ فتناکم فتونا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تجھے کیا باجی کر لیا؟ کیا آپ کی شاید مائک سگنل کا مسئلہ ہے، بند کرنے آواز نہیں آ رہی. صفیہ اسماعیل آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی کون کہنا جی چاہتے ہیں مزید؟ فرح. جی فرح کہیے. جی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتنی ساری تکلیفیں اس لیے آئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بڑے کام کے لیے تیار کر رہے تھے، کہ تاکہ وہ آزمائش میں ڈالیں، ان کو بہت زیادہ ڈالا اس وجہ سے کہ اتنا کام ہی اتنا بڑا دیا ہوا تھا حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے، اس کی ٹھیک ہے. وجہ اچھا یہی. بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر. اچھا چلیں میرے ساتھی آپ لوگ یہ بتائیے کہ کیا آج اگر کوئی دین پہ چلنے کی انسان جب کوشش کرتا ہے، اس پہ کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، سب میٹھا میٹھا رہتا ہے، بڑے آرام سے دین پہ عمل ہو جاتا ہے؟ نہیں باجی آتی ہے، بالکل کیوں نہیں. جب بھی جیسی ہماری سوسائٹی ہے، اگر اس میں ہم بالکل دین پہ چلنا چاہتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم انگارہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیرہ. ٹھیک ہے. کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا یہاں پر یا آگے چلیں؟ السلام علیکم. میں کہوں جی کچھ وعلیکم غزالہ السلام. تعریف؟ جی غزالہ کہیے. پہلے تو میں پچھلا والا رحمت کا بتا دوں کہ وہ جو ہے نا اللہ نے کیوں بتایا ہوا ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوشخبری دی ہے، اس کی وجہ سے ہم امید اور میں رہتے ہیں اور مایوسی سے بچ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں خودکشی کی شرح بہت کم ہے اور غیر مسلموں میں، کیونکہ ان کو اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رحمت بھی کچھ ہے. دوسرے جو ابھی جو سوال ہوا ہے کہ کیا تھا آزمائش کا، کہ آزمائش میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو پھر تب زیادہ اللہ کی طرف ہوتا ہے. میں اپنا بتا رہی ہوں، ابھی سمجھے دسمبر سے یہ وقت آ گیا مجھے بستر پہ، اب واکر سے میں چلنا شروع ہوئی، لیکن میں نے اللہ کو جتنا اس بیماری میں پہچانا ہے نا، میں نے اس سے پہلے ماشاءاللہ کب سے ہم لوگ شامل ہیں قرآن میں سننے میں، لیکن جو میں نے اللہ کو پہچانا اس بیماری میں ہے نا، وہ میں نے اس سے پہلے اس کو نہیں پہچانا تھا. اس کی رحمت کا الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس الحمد مشکل وقت میں بھی تھامے رکھا، یہ اللہ کا بہت بہت تھاما، احسان حقیقت میں تھامے، اسی نے تھاما ہوا تھا جو میں سمجھو مرنے سے بچ گئی. واقعی اگر ہوتا تو کوئی اور ہوتا تو خودکشی کر لیتا، کیونکہ اللہ بالکل تعالیٰ آپ کو گردن نہ ہلا صحت سکتے، نہ کاملہ ہاتھ عطا ہلا فرمائے، سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عاجلہ مجھے عطا واکر پہ کر فرمائے. دیا. الحمدللہ میں اپنے کام کر رہی ہوں، آج بھی میں نے سب گھر کا سب کرواتی ہوں واکر پہ چل چل کے، بھلے بعد میں درد ہو جاتا ہے، الحمدللہ لیکن الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے بہت ہمت دی الحمدللہ. اور آزمائش الحمدللہ. انسان کو چلیں یہاں سے پڑھیں. اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات آ رہی ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین اس حوالے سے یہ جو ہے نا والکفار ردوہا، یہاں سے کوئی پڑھے گا؟ آخری لائن ہے یہ نیچے سے، کون آپ میں سے پڑھے گا؟ والکفار سے ادیبہ آپ پڑھیے. والکفار ردوها فلهم الشقاء
في الدنيا والآخرة ورفع الله برسالة محمد صلى الله عليه وسلم العذاب العام عن أهل الأرض. بہت اچھا پڑھا ہے وفي ماشاءاللہ. ادیبہ آپ بتائیں گے اس کا کیا سمجھا اس سے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا نہیں ہے. ایک یہ جو ہے نا ورفع اللہ برسالتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عذاب العامہ عن اہل الارض، اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وجہ سے عام عذاب جو ہے وہ زمین والوں سے زمین ہٹا والوں لیا. سے ہٹا دیا تھا. کیسے؟ کفار کچھ آپ نے کے ذہن میں آتا ہے کیسے؟ کیونکہ چلیں ٹھیک ہے ادیبہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. زایان آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم. جی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو آپ کو بھیجنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے عذابوں کو اس دنیا سے ہٹا دیا تھا آپ کی رحمت کیسے؟ کی وجہ سے. کیا ہوا آپ کے آنے کے بعد لوگوں میں کوئی فرق پڑا؟ جی کیا ہوا کیوں کیا لوگوں میں؟ آپ کی رحمت سے بہت زیادہ یعنی آپ کی تعلیمات کا کوئی دیکھیں، آپ کی رحمت آپ کی تعلیمات تھی نا، آپ جو جی تعلیم جی دے رہے تھے اس کے ذریعے رحمت آپ کی ذات سے پھوٹ رہی تھی نا، تو وہ کیا جی ہوا اس سے لوگوں میں؟ میں بتاؤں شاہین رضوی؟ جی جی شاہین بتائیے، آپ کہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں رحمت بھیجا، اور مسلمان مومنین نے رحمت قبول کر لی اور اللہ کی سعادت پالی دنیا اور آخرت میں. لیکن کفار جو تھے وہ پھر گئے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بدبختی لکھ دی گئی اور اٹھا لی گئی اللہ کی رحمت. ہاں، یعنی اللہ یہاں کی کفار رحمت جو کی ہے وہ بات، یہاں اس جگہ جو بات جو سوال میرا تھا وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وجہ سے عام عذاب کیسے لوگوں سے ہٹا لیا گیا. کفار کی بات ابھی نہیں میں پوچھ رہی ہوں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ پہلے کی بات. دیکھیں کیسے ہٹا لی گئی. اس لیے اٹھا آپ لیا صلی گیا نا اللہ کہ جب جی فرمائیں. قرآن کہیے. پاک جو کی وجہ سے دنیا میں روشنی پھیلی اور لوگوں نے اس سے اپنے لی. ٹھیک ہے، لوگوں میں تبدیلی آئی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو آپ رحمت للعالمین ایسے تھے کہ آپ رحیم تھے، شفیق تھے، لوگوں کے ساتھ معاملے میں بہت نرم دل تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو رحمت آپ کی ذات سے ہمیں نصیب ہوئی نا کہ آپ کے ذریعے اسلام پھیلا اور لوگ عبادات کرنے لگے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے. تو جب اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے، عبادات کرنے لگے، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی نا، اور عام عذاب لوگوں سے ہٹ گیا. الحمدللہ. چلیں دل میں آپ سب اپنی اپنی جگہ ایک دفعہ اپنے نبی پر درود بھیجیں. آپ کا ذکر آ رہا ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے جناب. اچھا جناب، اب یہ جو آیت آ رہی ہے نا آگے سورۃ آل عمران کی آیت 109، آپ میں سے کوئی تلاوت کرے گا اس کی؟ پڑھے گا کوئی اس کو؟ پیج نمبر 95 پہ ٹاپ پہ ہے، بہت پیاری آیت ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کوئی پڑھے گا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ شافیہ. ریشما، میں پڑھوں ریشما؟ شافیہ آپ پڑھیے. شافیہ آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. احسنتی، ماشاءاللہ. اچھا، اب جس کو اس کا ترجمہ آتا ہے، اگر آپ کو یہ آیت سمجھ میں آتی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بہت اہم بات اس میں کیا کی جا رہی ہے جو ہمیں سیکھنے کی ہے ہمارے لیے، اور وہ ہمیں بہت فائدہ دے سکتی ہے زندگی میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھی، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیا فائدہ ہوا اس سے. آپ کو کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کسی کو؟ جی کون بتائے گا؟ صفیہ آپ بتائیں گی؟ جی پڑھے ترجمہ پڑھے.
फिर वजह रहमत के तर्जुमा नहीं अल्लाह पता की है। तरफ से नरम। आप बताएं आपने सीखा क्या इससे? तर्जुमा तो है, पता है हमें, क्या सीखा इससे? भाई जी मैं बताऊं, ये सीखा शहनाज। कि नबी वसल्लम किस तरह लोग बताए। अच्छा सफिया, आपके पास से ना सिग्नल का मसला है, मुझे आवाज सही नहीं आ रही। शहनाज आप कहिए। जी, इसमें अल्लाह ताला ये बयान कर रहे हैं, यानी अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इखलाक है उसकी वजह से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, आपके करीब हैं। और अगर आपका क्या इखलाक अखलाक ऐसा नहीं आपका? होता यहाँ क्या अखलाक बताया जा रहा है? कि आप नरम दिल हैं लोगों के साथ, अपने जो रहीम सहाबा हैं है, उनके साथ आप नरम दिल हैं, रहीम है, रहीम हैं। रहीम। जी, ठीक है, रहीम रहमत हैं। की बात आ रही है ना? ठीक जी है, लय्यन की बात नहीं, रहमत की बात आ रही है। ठीक है, जी। और बिल्कुल आगे एक उससे मिनट क्या मुझे हुआ? देखना। मतलब आप तो चले अगर आपके आप यानी रहमदिल होने की वजह रहीम ना से होते, आपके तो लोग ना आपसे ऐसे दूर ना हो होते जाते। तो अगर आप गजबनाक होते, अगर आप सख्त दिल होते तो लोग आपसे दूर हट जाते, आपके करीब नहीं होते लोग। तो आप उनके लिए मगफिरत की दुआ कीजिए और उनसे मशवरा ठीक है। कीजिए उन अपने कामों में, और फिर जब आप इरादा कर लें तो फिर अल्लाह पे तवक्कल करें। तो एक दाई दीन को या एक मुसलमान को तबीयतन कैसा होना चाहिए जिससे लोग उसके करीब हो सके, ना कि उससे दूर हो जाएं? दुश्मनों को दोस्त किस किस चीज से बनाया जा सकता है, या क्या बताया जा रहा है? अपने रवैये से आप दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं। अब उनके साथ कैसा रवैया, कौन सा रवैया? रहम वाला मामला करके रहम का मतलब आप उनके जी रहम वाला मामला करके आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं, वरना सख्त दोस्त दिल भी। होना और यहाँ नापसंद किया जा रहा है ना? जी तो दुखू और संग दिल होना नापसंद किया जा रहा है ना? जी जी। तो उस रवैये की वजह से दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं। अगर सख्त दिल होंगे तो जो दोस्त होंगे वो भी दुश्मन हो जाएंगे और वो भी दूर हो जाएंगे हमसे। तो अल्लाह ताला हमें दिलों की नरमी अता करे और आमीन। रहम हमारी तबीयत में पैदा रखे, ताकि हम दुश्मनों को दोस्त बनाए, ना कि दोस्तों को भी दुश्मन बना लेना। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। ठीक है जी, आगे देखते हैं। व रहमतुल्लाहि वसिअत कुल्ल शै, यहाँ से कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं रेशमा? मैं पढ़ूं रेशमा? पढ़िए रेशमा। वरहमतुल्लाहि वसिअत कुल्ल शैइन वशमिलत कुल्ली वाहिद शमिलत वशमिलत ठीक है। कुल्लु अहदिन वल्मुमिनु वल्काफिरु वल्मुतीअ वल्आसी फहुव सुब्हानहु अर्रहीम अल्लज़ी शमिल الخلق كلهم برحمته فسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والبر فالشمس والقمر والبر والبحر والماء والتراب والنبات والحيوان والنبات والحيوان जी जी ठीक है ठीक। والنبات والحيوان والهواء كل ذلك خلقه الله وسخر منافعه للناس माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े, शाबाश। शुरू से जरा दोबारा पढ़े। वरहमतुल्लाहि वसिअत कुल्ल शैइन वसिअत कुल्ल शैइन, ठीक है। वशमिलत ठीक, वशमिलत कुल्ल अहद। शाबाश, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अच्छा जनाब, चलिए इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या बात हो रही है। ये बताइए कि आपने क्या समझा, यहाँ क्या बात हो रही है? जी बताइए। मेरा नाम सानिया है। जी सानिया, कहिए। यहाँ से लेकर ना आगे अगले 2 पैराग्राफ्स में सारी क्या बात हो रही है, क्या समझ में आया आपको? जी बाजी मैं बताऊं? कहिए मेरा सानिया। नाम सानिया है। जी सानिया, कहिए। बाजी इसमें ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की रहमत वसी है आयशे पर, और हर किसी को अपनी रहमत में अल्लाह ताला ने शामिल किया है, चाहे वो मोमिन हो या काफिर।
اور فرمانبردار ہو یا نافرمان ہو، تو اس نے اپنی تخلیق میں اور رحمت میں ہر چیز کو شامل کیا ہے اور مسخر کر دیا ہے آسمان کو اپنے بندوں کے لیے، اور زمین میں بھی جو کچھ ہے، اور سورج اور چاند اور سمندر، ٹھیک دریا، ہے، پانی، الحمدللہ، مٹی۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے ثانیہ، بالکل درست کہا۔ اچھا دیکھیں، اس نے تو اپنی رحمت جو ہے نا ساری کائنات میں مومنوں کافروں کے لیے مسخر کر دی ہے۔ انسان کو بدلے میں کیا کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں، یا کچھ اور؟ جی، کیا کرنا چاہیے انسان کو بدلے میں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ فاطمہ آپ بتائیں گی؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتنا کچھ دے دیا، اب ہمیں چاہے ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے اس کے جواب میں؟ عالیہ اکبر۔ جی عالیہ فرمائیے۔ جب اللہ کہیے۔ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں اور اس نے ہر چیز ہمارے لیے مسخر کی ہے، تو پھر ہمیں اس کا فرما بردار ہونا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اس کا حکم ماننا چاہیے۔ احسنتی، بہت اچھی بات، بالکل میم آپ اس نے۔ کی ہر نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب ہم عبادت کریں گے، عبد بنیں گے، تو اس میں انشاءاللہ یہ سب چیزیں آ جائیں گی، اور شکر جو ہے وہ اظہار ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جناب آگے چلتے ہیں، یہاں سے کون پڑھے گا؟ فہذہ رحمت الرحمن تشمل الخلق۔ جی نام بتائیے جو پڑھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم ٹورڈز دی اینڈ مکمل کریں اس کو۔ عربک آپ میں سے کوئی پڑھے گا؟ فہذہ رحمت الرحمن تشمل الخلق کلہم فی الدنیا۔ چلے میں سوال کرتی ہوں یہاں سے، میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ بے شک عربک میں جواب دے دیجیے گا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے یہاں پر کہ دنیا میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو رحمتیں دے رہا ہے، کافروں کو بھی، مومنوں کو بھی، سب انسانوں کو۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کس کو دور پھینک دے گا اپنی رحمت سے؟ عربک میں بتائیے۔ میں بتاؤں؟ جی نام بتائیے پلیز۔ ریشما۔ جی ریشما بتائیے۔ جی یہاں پر لکھا ہے وَلَمْ يَكُنْ نِعْمَهُ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْأَصْحَابِ، یعنی جو نافرمان اور کافر لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور پھینک دیں گے۔ نہیں یہ آئے گا نا فَإِنَّ اللَّهَ، یہ فَإِنَّ فَإِن اللَّهَ کہاں سے؟ عَزَّ وَجَلَّ یہاں سے پڑھ۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطْرُدُ مِنْ رَحْمَتِهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ وَلَمْ يَشْكُرْ بِنِعْمَهُ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْعُصَاةِ۔ ٹھیک ہے، تو جو یہ جو نا یطرد من رحمتی من لم یؤمن بھی، جو اللہ تعالیٰ کا یؤمن بھی نہیں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کا پر ایمان نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنی رحمت سے دور پھینک دے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ میں اور آپ اس بات پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ کمیاں بیشیاں تو ہیں نا ہم میں، لیکن ایمان تو ہے نا الحمدللہ۔ تو ایک دفعہ دل میں سب کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ ایمان ہونا بہت بڑی سعادت ہے الحمدللہ۔ لیکن جن کے پاس یہ ایمان نہیں ہے ان تک اس بات کو پہنچانا اور ان کو بھی اس کی طرف راغب کرنا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ میں ابھی ریسنٹلی کسی سے بات کر رہی تھی، کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے میرے گھر، تو مجھے بتا رہے تھے، وہ کافی مختلف ممالک میں رہتے رہے ہیں، کام کرتے رہے ہیں، تو مجھے بتا رہے تھے، مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ کس ادارے میں کام کرتی ہیں، میں نے بتایا، تو مجھے کہنے لگے کہ اچھا کبھی آپ نے نان مسلمس پہ کام کیا ہے؟ تو اس پر ہم بات کر رہے تھے، تو بتا رہے تھے کہ میں جاپان میں اور دوسری جگہوں پہ کافی رہا ہوں، یوکرین وغیرہ میں اور ادھر بھی، اور اسی طرح اور یورپ وغیرہ میں بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر ہفتے جو کرسچن مشنریز ہیں نا، وہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق والے لوگ، وہ آتے تھے ہمارے پاس اور کہتے تھے بڑے اچھے سوفسٹیکیٹڈ، بالکل کوئی دیکھنے میں کوئی ایسے نہیں لگ رہا ہے کہ جی کو بڑا انہوں نے کوئی ایسا لبادہ دین کا اڑا ہوا ہے، نارمل
بالکل بات چیت کرنے والے. وہ آتے تھے اور آ کہتے تھے کہ آپ کچھ وقت دے سکیں گے, اگر آپ کے پاس کچھ وقت تو کچھ ہم بات کر سکتے ہیں, اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. اور پھر کہتے کہ میں کہتا تھا ہاں آپ بیٹھیں بات کرتے ہیں. تو پھر بیٹھنا انہوں نے, اور پھر انہوں نے کہنا کہ اچھا, کہنے لگے کمال کی بات ہے کہ جب وہ بات شروع کرتے تھے تو کسی حدیث, قرآن کی آیت یا کسی حدیث سے شروع کرتے تھے. سو مچ نالج دے ہے. وہ اپنے ایکسپیرینسز بتا رہے تھے کہ وہ ایسی حدیث یا آیت سے بات کرتے تھے جو کامن ٹرمز والی ہوتی تھی, جو ہمارا دین کہتا ہے نا کہ ایسی چیز کی طرف بلاؤ جو تم میں اور ان میں درمیان, ان کے تمہارے اور ان کے درمیان یہ یعنی کامن ہو. تو آپ دیکھیں کہ, اور وہ کہتے ہیں کہ ریگولر فیچر تھا. آپ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں بعض لوگ نکلتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے تو کتنا لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں نا, دوسرے لوگ ڈسکریج کرتے ہیں, یا گھر میں بھی اگر کوئی ایسی بات کی جائے تو ڈسکریج کیا جاتا ہے. تو جنہوں نے حق پر ہوتے ہوئے اتنا ڈسکریجمنٹ ہے, جو حق پہ نہیں ہے ان کو اس کو پھیلانے میں اپنے دین کو کوئی جھجک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کوئی اس حوالے سے کہنا چاہیں, کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں تو کہیے. ایمان کی بات ہو رہی ہے نا, ایمان کی حلاوت کسی نے محسوس کی ہو, کوئی ایسی بات, کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں آپ, یا آج کے لیسن سے کوئی بات کرنا چاہیں. کچھ منٹ ہی رہ گئے تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے ریفلیکشن سے کوئی بات کرنا چاہیں کہ آج کیا سیکھا, کیا دل پہ اثر ہوا. جی کوئی بات کرنا چاہے گا آپ میں سے؟ شیبہ آپ بات کرنا چاہیں گے؟ آپ کا ہاتھ بھی ریز ہے اور مائک بھی آپ کے پاس. فوزیہ نیازی, شیبہ. باجی میں شیبہ بول رہی ہوں, میری آواز آ رہی ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا شاید آواز نہیں آ رہی ہے آج سے آپ لوگوں کو. آ رہی ہے آپ کی آواز شیبہ. جی باجی پہلے میرے خیال میں یہ بات ہو ہی چکی ہے, لیکن یہی میں دوبارہ یہی کہوں گی کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمت کی ہے اور جتنا اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسان ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, اور اس کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے. اور آپ نے پہلے جو سوال کیا تھا اس کے جواب میں بھی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ مطلب جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم مایوس نہیں ہوتے. بھلے انسان سے کتنی بڑی غلطی ہو جائے, اس سے کوئی بھی گناہ ہو جائے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھی ہوئی ہے, اور جب تک ہم زندہ ہیں تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے. صحیح ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تو اس کو پڑھ لیا, رحمت کو محسوس کرتے ہیں آپ, اوروں تک کیسے باجی ہم پھیلائیں بتائیں گے یہ بات؟ آج جی آج کہیے. باجی آج میں صبح پیپر دینے کے لیے گئی نا, تو میں 2 دن سے نا سر میں بہت درد تھا. ہم نے مکان شفٹ کیا اور میری طبیعت بہت خراب تھی, تو میں نے یہ کہ جاگ کے رات میں سبق یاد کر لیا 2-3 گھنٹے. تو صبح باجی میں گئی نا تو میں نے پیپر دیا, اور میں یہی سوچ رہی تھی راستے سے کہ جتنا بھی مشکل ہوگا, جو بھی میں نے یاد بھی کر لیا, اس میں اللہ کا نام بھی لے لیا, اللہ سے دعا بھی کر دی, اب اللہ کی مرضی جیسا ہو. باجی وہ اتنا اچھا ہوا میرا پیپر, اور اس پیپر دینے کے بعد میں نے ٹیچر کو بھی بتایا کہ میرے دل کو اتنا سکون آیا اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے یہ سن کر. اور نا وہ کہہ رہی تھی واقعی اوج, میں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت ہے آگے وہ کیا کرتا ہے, لیکن یہ کہ میں نے اس سے بہت امید رکھی تھی اور میرے ساتھ اچھا ہوا. الحمدللہ. کس چیز کا پیپر دے رہی ہوں آج آپ؟ باجی میں نے نا یہ ڈاکٹر ماریا مونٹیسری ڈائریکٹرسز کا کورس تھا, یہ 6 ماہ کا, وہ میں نے کیا تھا, اس کا آج پیپر تھا. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو بچوں کے حوالے سے آپ تعلیم لے رہی ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچوں نسلوں کی تعمیر حق کے طریقے پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین, اللہ مقبول فرمائے. آمین. انیس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ, تھوڑا کہیے. کم ٹائم ہے لیکن ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی. ابھی آپ نے جو ایک بات کہی دعوے کے حوالے سے نا, کہ ہم جب تبلیغ کے والی حوالے سے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو کس طریقے سے وہ لوگ بات شروع کرتے ہیں, تو یہ بات میرے ذہن میں بھی کئی دفعہ آتی ہے کہ ہمارے ارد گرد ہیں جو کہ نان مسلم ہیں, ہندو ہیں یا کرسچنس ہیں, تو ہمیں انہیں کس طریقے سے بات شروع کرنا چاہیے اور کہاں سے تبلیغ کرنا چاہیے. تو جہاں اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ضرور ایک ورک شاپ ایسی بھی ارینج کرائی جائے جس میں ہمیں یہ ٹریننگ دی جائے کہ اگر کوئی ہندو ہے تو ہم اس کو بات کہاں سے شروع کریں, اور اگر کوئی کرسچن ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو کہ کسی بھی دین کو نہیں مانتا تو اس کی. جزاک اللہ, میں سمجھ گیا آپ کو. دیکھیں آج کا جو آپ نے لیسن پڑھے نا, اللہ کی رحمت کا, بس اسی سے بات شروع ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت,
کیونکہ رحمت کس کو نہیں چاہیے نا. تو اللہ کی پہچان، اللہ کی رحمت، اللہ کی بات، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات، وہ اپنے کسی دیوی دیوتا کی بات کرتے ہوئے نہیں شرماتے نا، تو ہمیں بھی اللہ کی بات کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے اور امید دلانی چاہیے، پازیٹیو بات کرنی چاہیے. اخلاق بہت اچھا ہو، امید کی بات ہو، رحمت کی بات ہو، ڈراووں کی بات نہ ہو، اس سے بات کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر کثیرا. باقی حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کے اس وقت حالات ہیں اور آپ کیا بات کریں گے. کوئی اور آپ میں سے کوئی کہنا چاہے؟ عطیہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم ٹیچر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی بس میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ نے بھی دعوے کے حوالے سے بات کی تھی، تو ایک زمانے میں میری بیٹی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو اس زمانے میں اپنا سافٹ ویئر قرآن کا کلاس کورس کر رہی تھی. تو میں اپنی بیٹی کو یونیورسٹی چھوڑنے آتی تھی، تو وہاں پہ بہت ساری لڑکیاں جو تھیں وہ کیا کہتے ہیں لفٹ مانگتی تھی مجھ سے کہ ہمیں اسٹاپ پہ چھوڑ دیں. تو میں ان کو اپنی گاڑی میں بٹھائی کرتی تھی، ان کو لفٹ بھی دیا کرتی تھی، اور اس کے بعد ان سے ان کی حوالے سے کہ آپ یونیورسٹی میں کیا پڑھ رہی ہیں، اور پڑھ کے اللہ کا شکر لگا ایسا اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں ان کو کبھی سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اور ان کی تفسیر سمجھا دیا کرتی تھی، ان کو کھانے کی دعوت دیتی تھی. اور مطلب یہ میری روز کی روٹین تھی. روز میں تک جاتی تھی، لڑکیوں کو بٹھاتی تھی اور پھر ان کو میں دعوت دیتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا نام کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، اور میں ان کو بتایا کرتی تھی. تو آپ یقین یعنی اس میں سے کتنی لڑکیوں نے میرا فون نمبر لیا، اور پھر میں نے ایک دو لڑکی جو ہے وہ گلشن برانچ میں الزا میں انہیں داخلہ بھی لیا. تو اللہ کا نام لے کے اگر ہم اپنی اس کی سوسائٹی میں اس طرح کے کام کے لیے کریں تو ہو سکتا ہے یہ ایک طریقہ ہے. میں نے پہنچا دیا. تک میری بیٹی یونیورسٹی میں تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کیا میں نے، اللہ نے توفیق دی. الحمدللہ. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ انسان کو نا عزت نہیں محسوس ہونی چاہیے، اس کو ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میں کوئی بات کروں گا دوسرا برا نہ منا لے. آپ نہ دوسرے کے مذہب پہ تنقید کریں، نہ دوسرے کے کسی کی چیز پہ تنقید کریں، لیکن اپنی بات بھی آسان طریقے سے اچھے طریقے سے بتا دیں، جھجک محسوس نہ کریں. مجھے کسی کی بات یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ان کو جانا تھا کسی ویزا وغیرہ کے لیے اپلائی کرنے تو بڑا ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا حلیہ بدل لیں، آپ کو فلاں ملک میں نہیں ملے گا ویزا. انہوں نے کہا مجھے تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، اگر ملنا ہوگا اس کے ساتھ مل جائے گا، نہیں ملنا ہوگا نہیں ملے گا. تو کہتی ہے میرے آس پاس جو لوگ کھڑے تھے ان میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے کوئی پردہ نہیں کیا ہوا تھا، ان کو تو نہ ملا اور مجھے مل گیا. تو انسان کو نا اپنی بات میں وزن ہے نا، اپنے دین میں اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ دین میں وزن ہے، دین حق پر ہے، تو اس کو حق بات کہنے سے جھجکنا نہیں چاہیے، اخلاق کے ساتھ اور رحم اور نرمی کے ساتھ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آج اتنی بات کریں گے، ہمارا وقت مکمل ہوا. بہت اچھا رہا ڈسکشن آپ کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو اس ذی الحج کے عشروں میں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور آگے بھی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک حدیث جو ہم سنتے ہیں اس کی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدقہ کو حقیر نہ سمجھنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کو دینے کے لیے بکری کا کھر ہی ہو تو اس کو حقیر خیال نہ کرے. یعنی بکری کا پایا جو ہے، کھر جو ہے، ایک معمولی چیز ہے. عموماً لوگ اس کو دیتے ہوئے ایک دوسرے کو شرماتے ہیں یا اس کو چھوٹی چیز سمجھ کر نہیں دیتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص اسی کا محتاج ہو. تو کوئی اگر اپنے ہمسایوں کو بکری کا کھر ہی بھیج دیتا ہے تو اس کو بھی مائنڈ نہ کرے اور اس کو بھی اپنے لیے، یعنی دینے والا اپنے لیے فائدے کی چیز سمجھے. تو فرسن عموماً اس ہڈی کو کہتے ہیں جس پر بہت تھوڑا گوشت ہوتا ہے، جیسے سری ہوتی ہے اس میں بھی تھوڑا گوشت ہوتا ہے، پائے ہوتے ہیں، یا اسی طرح کچھ اور حصہ. اسی طرح یہ بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے کہ یہ تو ایک مثال دی گئی پائے سے، لیکن چھوٹے سے چھوٹے ہدیے سے بھی اگر کسی کو خوش کیا جا سکتا ہے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور یعنی تھوڑی مقدار میں بھی تحفہ دینے کی ترغیب ہے. اچھا بعض لوگ یہ ہے کہ تھوڑی چیز ہو تو تحفہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ کیا دینا. اصل میں ہوتا ہی کہ ایک نفسیاتی سا اثر ہوتا ہے انسان کے اندر کہ میں زیادہ دوں، بڑا دوں، بہت اعلیٰ دوں تو پھر ہی حق ادا ہوگا. اور بعض اوقات اپنی حیثیت ہی نہیں ہوتی تو پھر ہم سرے سے ہی نہیں دیتے.
تو جتنی حیثیت ہے، جتنی طاقت ہے، جو دے سکتے ہیں دیں، کیونکہ ہدیے کی جو روح ہے وہ باہم محبت پیدا کرنا ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے اور خلوص سے دینا چاہیے، نہ کہ بہت زیادہ بڑی چیز اور بہت ساری ریپنگز میں۔ یہ جو ریپنگ کا معاملہ ہے اس پر بھی ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ سراسر اسراف ہے، کیونکہ اس پر ٹیپ بھی لگ رہی ہے اور قیمتی سے قیمتی کاغذ بھی چڑھ رہے ہیں۔ ایک کاغذ کو آپ ایک دفعہ ریپ کر کے پھاڑ کے جب پھینک دیتے ہیں تو آپ کتنے درخت کٹے ہوں گے جن کی وجہ سے یہ کاغذات تیار ہوتے ہیں، اور پھر کتنا پیسہ ان پہ لگتا ہے، اور پھر اس کا استعمال کیا ہے، یعنی جس چیز کو آپ نے استعمال ہی نہیں کرنا، صرف شو آف، صرف دکھاوا، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی اچھے بیگ میں ڈال کے دے دیں، اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کے دے دیں، وہ اس کے کام آ جائے گا۔ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ رومال بناتے تھے اور ان پہ گوٹے کے ناری لگاتے تھے اور اس سے لوگوں کو تحفہ لپیٹ کے دیتے تھے، اور پھر وہ بعد میں رومال ٹیبل پہ ڈال لیتے تھے، یہ صوفے وغیرہ پہ ڈال دیتے تھے، تو وہ کسی کام آتی تھی چیز۔ لیکن اب ہم نے یہاں پلاسٹک بیگ ہے، ایک انتہا وہ ہے، اور ایک انتہا یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کاغذ اور ریپنگ اور پھر اس کے اوپر ڈیکوریشن اور یہ ساری چیزیں۔ تو ضروری ہے کہ یہ چیزیں محبت بڑھائیں، اصل چیز آپ کا خلوص ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کو تحفہ جو ہے وہ ضرورت کی چیز بھی دی جا سکتی ہے، جیسے ہمسائے کو ہو سکتا ہے کھانے کی چیز ضرورت ہو۔ پھر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ تحفہ جو ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے، یعنی آپ کو اس پر اجر بھی ملتا ہے، آپ اس کو دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیتے ہیں لیکن اس پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی پڑوسن کو ہدیہ بھیجے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو، زیادہ صدقہ زیادہ استغفار، کیونکہ میں نے جہنم میں تم عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، اللہ ہم کو بچا لے۔ تو عورتوں میں سے ایک سمجھدار عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت زیادہ بھیجتی ہو، یہ برے بھلے کہتی ہو لوگوں کو، اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، یعنی شوہر سے کبھی خوش ہی نہیں، راضی ہی نہیں، اس کی کبھی کوئی خوبی بیان ہی نہیں کرتے۔ عموماً ہم اس کی صرف برائیاں ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، خوبی نظر ہی نہیں آتی، ہو بھی تو ہم اس کو دبا جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔